बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, हम आज कोविड पे बात करेंगे क्योंकि कल ईद है और ईद के मौके के ऊपर जहां हम लोगों को बेहद खुशी होती है कि हम एक उम्मत के तौर पर यगानगी और यकजहती से एक त्यौहार मना रहे हैं, जहां हमें इस बात की खुशी होती है कि हम अल्लाह की राह में कुछ कुर्बान कर रहे हैं, हम गरीबों में ऐसी चीज़ तकसीम कर रहे हैं जो कि हमने दिल से अल्लाह की राह में कुर्बान की है। वहीं एक ख़तरा अभी टला नहीं है और वो है कोरोना वायरस का ख़तरा। कोविड-19 की चौथी लहर पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है और हमें मालूम है कि ईद के दिनों और ईद से पहले जो शॉपिंग के दिन होते हैं उसके अंदर ये कोविड-19 मज़ीद सीरियस होता हुआ नज़र आता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईद से कुछ अर्से पहले कोविड-19 की चौथी लहर शुरू हो गई। हम ये समझ रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करके तीसरी लहर से जान छूटी है तो अब ज़रा हम थोड़े सुकून में रहेंगे, लेकिन इंडियन डेल्टा वेरिएंट ने पाकिस्तान में आके एक और मसला खड़ा कर दिया। अब तक पाकिस्तान के अंदर टोटल तकरीबन 10 लाख के करीब अफराद ऐसे हैं जो कि कोविड से मुतासर हुए, और क्योंकि मैं और मेरी फैमिली भी कोविड से मुतासर हो चुके हैं तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, बड़े बावसूख तरीके से बता सकती हूँ कि ये कोई हल्का लेने वाला मर्ज नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़। पाकिस्तान के अंदर अभी तक 9,20,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि रिकवर हो गए हैं, कोविड होने के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन 23,000 अमवात भी वाक़या हो चुकी हैं। 23,000 से ज़ायद अमवात पाकिस्तान के अंदर वाक़या हो चुकी हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न एज़ वेल, क्योंकि अभी भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तकरीबन 2500 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि क्रिटिकल केयर में हैं, यानी सीरियस हैं। उनकी कंडीशन ऐसी है कि या तो उन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है या उनकी सांसें जो हैं वो बड़ी मुश्किल से वेंटिलेटर के ज़रिए, ऑक्सीजन के ज़रिए आ रही हैं, या कुछ लोगों की सांसें अनफॉर्चुनेटली उखड़ रही हैं। तो इस ईद पे सबसे पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को इस वबा से पाक करे और अपना ख़ास करम करे अपने बंदों पर। दूसरी तरफ एहतियाती तदाबीर भी नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान के अंदर ये डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद हम लोगों का कुछ रवैया बिल्कुल ही कैजुअल होने के बाद ईद पे बिलखुसूस बहुत ज़्यादा सवालात उठ खड़े होते हैं। पिछली बार ईद पर हुकूमत ने ख़ास इक़दामात लिए और ईद से चंद दिन पहले और चंद दिन बाद तक लॉकडाउन रखा। इस बार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इस हवाले से भी हम सवालात उठाएंगे। कल ईद की तैयारियां तो हैं ही हैं, लेकिन अपने आप को महफूज रखने की तैयारियां भी हमें करनी है। हमारे आज के ये बहुत सारे सवालात जो हैं इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फैसल सुल्तान, माविन खुसूसी हैं, हेल्थ के NCOC में बैठते हैं। बहुत अहम डिसीजंस जो NCOC में हो रहे होते हैं यकीनन वो इनकी इनपुट के साथ होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस वक्त कोविड-19 की 4th वेव आ चुकी है, ये कहा जा रहा है। क्या NCOC भी इस बात को बिलीव करता है कि तीसरी वेव ख़त्म हो गई थी और अब चौथी वेव शुरू हुई है, या फिर कभी तीसरी वेव ख़त्म ही नहीं हुई थी जो चौथी वेव शुरू होती? जी, मेरा ख्याल है कि हो चुका है कि इनिशियल पीरियड है थोड़ा, लेकिन बिल्कुल आगाज़ हो चुका है, ये होता नज़र आ रहा है। देखिए, पहली और दूसरी वेव के दरमियान 4-8 हफ्ते क्लियर थे जिसमें पॉजिटिविटी नंबर्स, डेथ नंबर्स बहुत लो थे, तो वो एक गैप क्लियर था, तो शायद लोगों के जहन में वो है। लेकिन दूसरी और तीसरी लहर के दरमियान भी कुछ इसी तरह का गैप था जैसे अब हम तीसरी और ये मुबैना सपोजिट 4th वेव को देख रहे हैं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये सेमेंटिक्स की बात है कि तीसरी ख़त्म नहीं हुई थी, बट फैक्ट इज तीसरी नीचे चली गई थी और कुछ हफ्ते नीचे रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अब इजाफा आ रहा है ये चौथी वेव का ही इंडिकेशन है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी सी हो रही है कोविड को लेकर भी, कुछ आलमी सियासत चल रही है, पता नहीं क्या हो रही है। आप ज़रा हमें समझाइएगा कि कोविड में और बिलखुसूस इंडियन डेल्टा वेरिएंट के अंदर भारत हमारे से बहुत ख़राब है। भारत के हालात भी हमसे बहुत ख़राब हैं और हम लोग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट एट अ वेरी बैड पोजीशन। लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है, पाकिस्तान से ट्रैवल बंद किया हुआ है। हालांकि यहाँ के हालात शायद उन अपने ममालिक से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे जिसके अंदर UK इंक्लूडेड है। क्या हम किसी भी तरीके से ये कोविड की सूरत हाल हमारे यहाँ जो है, जो कि बड़े बेहतर तरीके से कंट्रोल्ड है, इसको बाहर के ममालिक तक पहुँचा रहे हैं कि आपने हमें बैन किया हुआ है, ट्रैवल बैन किया हुआ है, एंड वी आर नॉट एज बैड एज इवन यू आर? मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं
وہ یا تو ہمیں لمپ ٹوگیدر کرتے رہے انڈیا کے ساتھ، ایک تو وہ آئی تھنک ایک انفیئر جسے کہتے ہیں جکسٹاپوزیشن تھی دونوں چیزوں کا، ایک موازنہ جو موازنہ بنتا نہیں تھا اس وقت، انڈیا کے حالات بہت زیادہ ہم سے تشویشناک تھے. لیکن بہرحال کئی دفعہ لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا دوسرے ممالک کے جو سسٹمز ہیں اور ان کے اعداد و شمار ہیں ان کے بارے میں واضح انفارمیشن نہیں ہوتی. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، ہماری یو کے میں بھی بات ہوئی ہے اور ہم نے کچھ جو اسٹریٹجیز ہیں ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ان سے ڈسکس کی ہیں، اور اس پہ کچھ تھوڑی بہت پروگرس ہے. دیکھیں آپ کو جب کوئی واضح چیز ہوگی تبھی بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری قطری حکام سے بھی، ان کی ہیلتھ منسٹر سے میری ڈائریکٹلی بات ہوئی تھی اور وہ بہت جسے کہتے ہیں ریسیپٹیو تھے. ان کے ساتھ ہماری تھوڑی فردر کانورسیشن بھی ڈیو ہے اگلے چند دنوں میں. اس کے علاوہ دیگر کے ساتھ بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے آن ایکسپلیننگ ٹو دیم کہ ہمارے کیا نمبرز ہیں، ہماری کیا اسٹرینگس ہیں اور ہمارا ڈیٹا کس طرح کلیکٹ ہوتا ہے، اینڈ ہاؤ ٹو سیف گارڈ بوتھ کنٹریز. تو یہ تمام ممالک جہاں پاکستان کا زیادہ ٹریول ہے ان کے اندر ٹریول کو ممکن بنانے کے لیے یہ تمام کوششیں جاری ہیں. ظاہر ہے جب اس کسی چیز کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ آتا ہے تبھی آپ کے سامنے رکھ پائیں گے. رائٹ. ڈاکٹر فیصل، یہ ڈیلٹا ویریئنٹ، انڈین ڈیلٹا ویریئنٹ کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ یہ ویسا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر کچھ لوگ بہت دوسرے ایکسٹریم پہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیلٹا ویریئنٹ بہت زیادہ ڈیڈلی ہے، اسی لیے باہر نکلنا بھی بند ہو جانا چاہیے اور لاک ڈاؤن بھی فوری طور پر لگ جانا چاہیے. یہ ڈیلٹا ویریئنٹ آف کورس میوٹیشنز تو بہت ساری ہوئی، ہم لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کا ویریئنٹ دیکھا، ہم لوگوں نے یو کے ویریئنٹ دیکھا، لیکن یہ ویریئنٹ جو انڈیا سے جنریٹ ہوا، اس میں اور پہلے کے کووڈ میں یا جو کووڈ 19 ان اٹ سیلف را فارم میں تھا اس میں کیا فرق ہے؟ اس کی جو سمپٹمز ہیں یا جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، کچھ تو چیزیں ہیں جو قدرے واضح ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ مفروضے کی ڈومین میں ہیں. تو جو میں تھوڑی سی واضح ہیں وہ بتا دیتا ہوں. ایک تو چیز یہ لگ رہی ہے کہ جہاں تک وائرس کی اس قسم کے پھیلنے کی طاقت ہے وہ گزشتہ یعنی جس کو یو کے ویریئنٹ بولتے تھے، B117 بولتے تھے، اس کی نسبت تھوڑا سا تیز ہے. اور وہ جو تھا جو وہ یو کے ویریئنٹ تھا وہ پچھلے والے جو وائلڈ ٹائپ جس کو بولتے ہیں اس سے ذرا تیز تھا. تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پھیلاؤ کی سپیڈ جو ہے اس ڈیلٹا انڈین ویریئنٹ کی تھوڑی سی زیادہ ہے دوسرے وقت پرانی والی قسم کے نسبت. ایک تو یہ بات ہوگی. اب جب ایک دفعہ پھیل گیا تو کیا یہ باڈی کے اوپر جو اثر کرتا ہے وہ کوئی فرق ہے؟ دیکھیے اس وقت تک کوئی ایسی واضح معلومات نہیں کہ اس کی جو کلینکل مینیفیسٹیشنز ہیں ان میں کوئی کلیئر کٹ ڈفرینس ہے یا نہیں. ابھی تک کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں ایکسٹریمز پہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں. پھیلتا یہ تھوڑا سا تیزی سے ہے، اس کے اثرات پہلے سے ملتے جلتے ہیں، اور صرف چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو ویکسینیشن دنیا بھر میں ہو رہی ہے اس کے ذریعے اگر ہم کم از کم سیریس بیماری اور اموات کی شرح میں کمی کر دیں تو وہ ایک سکسیس ہوگی. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف ڈیلٹا ویریئنٹ کے بارے میں یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے بھی جن کو مینشن کیا، دوسری طرف ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ پی سی آر ٹیسٹ میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کی شناخت نہیں ہو پاتی. یعنی اگر ڈیلٹا ویریئنٹ ہوتے ہوئے انفیکٹڈ پرسن کو پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے تو وہ پی سی آر ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب، از دیٹ ٹرو؟ اور اگر یہ سچ ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا کوئی نیا ٹیسٹ اس کا سولوشن ہے یا کوئی اور طریقہ ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ جی یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے یہ کسی شخص میں پایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بھی this is also and at times unfortunately this view or this idea or this impression is held by educated people جو کئی دفعہ کچھ تھوڑی سنی سنائی پہ اور پارشل انفارمیشن پہ چل پڑتے ہیں. دیکھیں پی سی آر کیا کرتا ہے پہلے تو سمجھ لیں. پی سی آر از پولیمریز چین ریاکشن. یہ بڑی ہی زبردست ایک ڈسکوری تھی اور اس کی ڈسکوری کرنے والے کو نوبیل پرائز ملا. بڑا انٹرسٹنگ آدمی تھا. اینی وے وہ کرتا کیا ہے کہ جو وائرس کی یا کسی بھی لیونگ چیز کا جو ڈی این اے یا آر این اے سیکوینس ہے اس کی ایک سٹرپ جو ہے وہ آپ طے کر لیتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جس کی ہم ملٹیپلائی کر کے اس کی کوانٹیٹیز بڑھا کے پھر اس کو ڈیٹیکٹ کر کے دیکھیں گے. اچھا وہ جو سٹرپ یا وہ جو لینتھ آف ڈی این اے یا آر این اے ہے جس کا آپ تعین کرتے ہیں وہ بڑے غور سے سوچی جاتی ہے اور وہ ایسی ہوتی ہے عام طور پہ جو وائرسز کی مختلف اقسام میں
کنٹینوسلی رہتی ہے، یعنی وہ کنزروڈ کا ہم لفظ یوز کرتے ہیں مولیکولر اس میں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مختلف اقسام میں وہی ہوتی ہے. ابھی تک تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ پی سی آر ٹیسٹ کے ذریعے اسکیپ کرے ڈیٹیکشن. لیکن دیکھیں جو نارمل پی سی آر ٹیسٹ ہے پرانی اقسام کا بھی، اس میں فالس نیگیٹوز کئی دفعہ آ جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے اگر آپ نے ٹیسٹ بہت جلدی کروا لیا، اگر سیمپل ٹھیک نہیں لیا گیا، اگر پروسیسنگ میں کوئی کسی قسم کی مسٹیک ہوئی، تو یہ چیزیں یعنی فالس نیگیٹو ٹیسٹ تمام پی سی آر ٹیسٹ، صرف اس کووڈ کی بات نہیں ہے، بہت سی اور چیزوں میں بھی ٹیکنیک پہ ڈیپینڈ کر کے، ٹیکنیک کی فلا کی وجہ سے یا ٹائمنگ آف سیمپل کی وجہ سے یا ہینڈلنگ آف سیمپل کی وجہ سے کئی دفعہ نیگیٹو آ سکتے ہیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کا انٹرویو لیا تو اس ٹائم پر بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، کچھ جگہ پر یہ بات سامنے آئی، کچھ سٹڈیز کے اندر ان ریسرچز میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ کووڈ جو ہے وہ انسیفلائٹس اور میننجائٹس کاز کر رہا ہے کچھ لوگوں میں. کیا ڈیلٹا ویریئنٹ بھی یہی کر رہا ہے، اور کیا یہ بھی تمام اعضاء جو انسانی جسم کے ہیں اس کو امپیکٹ کرتا ہے، یا یہ اسپیسیفکلی نمونیا کی طرف اس کا زور ہے؟ وہ ہوتا یہ رہا جی، جب کبھی بھی نیا کوئی ویریئنٹ آیا ہے تو اس میں ریومر مل چل بھی پڑتی ہے، اور اس ریومر مل کے پیچھے ایک اور چیز ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو انڈیویجول کلینیشنز ہیں وہ کوئی ایک چیز کم یا زیادہ دیکھتے ہیں اور بسا اوقات اس کے اوپر وہ اپنے کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کا جو سب سے فیوریٹ ڈاکٹر ہے، جو آپ کا بہت سارے سینکڑوں مریضوں کا علاج کر بھی رہا ہے، کئی دفعہ ان کا بھی جو ہے نا ایک انفارمیشنل بائس ہوتا ہے، بیکاز جو چیز آپ دیکھتے ہیں، آپ نے 50 کیس دیکھے، اس میں آپ نے 10 میں ایک چیز دیکھی، تو کئی دفعہ آپ کا خیال ہوتا ہے. لیکن جب آپ لارج ڈیٹا سیٹس کو دیکھتے ہیں تو کنکلوژن اس پہ ڈرا کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایسی واضح پروپینسٹی کسی ایک چیز کی یا دوسری کی ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دیکھیں یہ وائرس ملٹی سسٹم آپ کے باڈی کے اندر جاتا ہے، چونکہ براستہ پلمونری سسٹم سانس کے راستے جاتا ہے، تو پھیپھڑے اور سانس کی نالی اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو پرائمریلی افیکٹ کرتا ہے. اسی لیے آکسیجن کے مسئلے ہوتے ہیں، اسی لیے وینٹیلیشن اور وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، آکسیجن کی سپلائی کم پڑتی ہے. لیکن آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس کی ڈھیر ساری اور مینیفیسٹیشنز ہیں. کہیں کلاٹنگ کے اس میں نظام میں گڑبڑ کر رہا ہے، کہیں ہارٹ کو بھی افیکٹ کیا ہے، برین کو بھی کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو یہ لانگ کووڈ کا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو پرولونگ فٹیگ چل رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی جو سسٹمز ہیں، رینل کڈنی فنکشن کو افیکٹ کرتا ہے، تو باقی سسٹمز کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، آج کے روز اگر ہم بات کریں تو کون سے شہر سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، جو سب سے زیادہ کووڈ 19 اسپیشلی ڈیلٹا ویریئنٹ سے انفیکٹڈ ایریاز ہیں، اور ان کو سمارٹ لاک ڈاؤن ان کا جو کیا جاتا ہے، کیسے انشور کیا جاتا ہے کہ اس ایریا کے اندر یا اس علاقے سے وہ وائرس پھیلے نہ باہر؟ ایک تو یہ ہے کہ تمام پاکستان کے شہروں میں جہاں کہیں ہم نے انالیسس کیا ہے، ہمیں ڈیلٹا کے اثرات ملے ہیں، کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں ایک سٹیج پہ کم، کہیں دوسری سٹیج پہ زیادہ. اور چونکہ ہم لاکھوں سیمپل نہیں پروسیس کرتے اس کے سیکوینس انالیسس کے لیے، تو سیمپل سائز چھوٹا ہوتا ہے، تو آپ ایک اندازن ہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سارے ملک میں یہ جو انڈین ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس وقت موجود ہے، اور صرف ہم نہیں ہیں، 90 سے اوپر ممالک ہیں دنیا بھر میں جہاں یہ موجود ہے. جہاں ہمیں اوور آل، اگر میں وائرس کی بات کروں، صرف ڈیلٹا کی بات نہیں کروں، تو اوور آل وائرس کا جہاں زور ہے اس وقت کراچی میں پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا 20% سے اوپر بھی فگر ٹچ کی. گزشتہ روز 14-15% کے قریب تھی. گلگت میں 23% ہے، مظفر آباد 19% ہے. پشاور میں کل کی فگرز کے مطابق 9% سے اوپر تھا. نوشہرہ میں 7.5% کے قریب. تو اسلام آباد میں بھی 8% کے قریب. تو اس لیے یہ ہمارے بڑے شہر ماسوا اس وقت پنجاب کے موسٹ سٹیز سوائے پنڈی کے تھوڑے سے بہتر یا کم نمبرز پہ ہے، لیکن یہ اتنے بڑے میجر ڈیفرنسز نہیں ہیں. میں کہوں گا کہ اگر آپ اس وقت بیماری کے زور کی بات کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی کراچی، ڈیفینیٹلی پارٹس آف جی بی اور آزاد کشمیر. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی تنقید ہوئی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، خان صاحب کے اوپر بھی، آپ کی حکومت پہ بھی، ایون آپ کو بھی بڑی تنقید کا نشانہ بننا پڑا تھا، این سی او سی کو تنقید کا نشانہ بننا پڑا تھا کہ دیکھیں جی باقی ممالک لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں،
ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. کچھ جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں کمپلیٹ شٹر ڈاؤن لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے, جو کہ شاید پاکستان کے لیے پاسبل بھی نہ ہوتا. لیکن حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی کامیاب رہی اینڈ سرپرائزنگلی کامیاب رہی. بہت سارے ڈاکٹرز نے بھی نہیں یہ سوچا تھا کہ شاید یہ جو حکمت عملی ہے وہ کامیاب رہے. کیا ہم اسی حکمت عملی کو آگے لے کر چلیں گے, لاک ڈاؤن ایسے جو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہوں, اور ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کیا ہم اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جو ہمارا سٹینس تب بھی تھا اور ابھی ہے وہ یہ کہ جو آپ کا رسپانس ہے نا, اس نے ریفلیکٹ کرنا ہے سچویشن کو. جب کسی معاشرے میں جیسے میں نے بتایا کچھ جگہوں میں فرق ڈیزیز ہے, کہیں کم ہے کہیں زیادہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلینکٹ نیشنل لارج لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں, کیونکہ ظاہر ہے بیماری کا پھیلاؤ فرق ہے. اور ایون شہروں کے اندر ہم یہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان کے میپس پرووائڈ کر رہے ہیں پروونشل اتھارٹیز کو, تاکہ وہ وہاں سمارٹ یا لمیٹڈ لاک ڈاؤن کر سکیں. لیکن یہ دیکھیں, یہ ایک طرح کا سلائڈر ہے, یہ ایک طرح کا ایکسلریٹر ہے. اس کو کیسے میں مثال دوں کہ آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کے کتنے کیسز اور کہاں ہیں. اگر بالکل ہی اسٹریٹ لیول کی پرابلم ہے تو ظاہر ہے آپ 1-2 گلیاں بند کرتے ہیں, لیکن جب اس سے ذرا بڑھ جائے تو آپ پورا زون بند کر سکتے ہیں, ایک سوسائٹی یا ایک محلے کا ایک سیکٹر بند کر سکتے ہیں, یا اس کا ایک بلاک بند کر سکتے ہیں, اور پھر اس سے بھی بڑھ کے بھی جا سکتے ہیں. تو ہمارا رسپانس ہمیشہ جو ہمارا اعداد و شمار ہے اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اس میں کوئی مذہبی عقیدہ تو ہے نہیں کہ اس میں یا آ رہا ہے یا پا رہا ہے. یہ تو بڑی سادی سی بات ہے کہ جہاں بیماری کم ہوگی آپ کے ریاکشن ایک طرح کا ہوگا, جہاں زیادہ ہوگی وہ فرق طرح کا ہوگا. تو اسمارٹ لاک ڈاؤنز, منی لاک ڈاؤنز, لارجر دین اسمارٹ لاک ڈاؤنز, یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. اس وقت مجھے کوئی گرینڈ نیشنل لاک ڈاؤن کی وہ نہیں سمجھ آ رہی کی وجہ نہیں سمجھ آتی, کیونکہ اس وقت ہماری بیماری جو ہے وہ محدود طریقے سے ہے. اس کو ان علاقوں کو جیسے کہتے ہیں ریسٹرکٹڈ شٹ ڈاؤن کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس کے پھیلاؤ میں ہم ایک چیز جس پہ پوری طرح سے ہم اپنا ذمہ داری نہیں کر رہے بطور شہری, اور میں اپنے آپ کو سے شروع کرتا ہوں کہ اپنے سے شروع کریں, کسی اور کو کیا کہیں, پہلے تو خود اس کو اپنائیں. وہ ماسک کا استعمال ہے. جون سا مرضی ویریئنٹ ہو, جتنی مرضی بیماری پھیلی ہو, اگر ہم ماسک کا استعمال کریں تو کم از کم ہم اپنی انفرادی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی کچھ بچا رہے ہیں اور دوسروں کو تو ڈیفینیٹلی بچا رہے ہیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب, یہی میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ہم ذرا یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ انڈسٹریز جو کووڈ سے امپیکٹ ہو رہی ہیں, جو متاثر ہو رہی ہیں, وہ کیا کریں آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کووڈ-19 ڈیلٹا ویریئنٹ. کووڈ-19 ابھی گیا نہیں ہے, کرونا وائرس ابھی بھی پھر رہا ہے. احتیاطی تدابیر ہمیں ابھی بھی لینی ہے, اور کیونکہ کل سے عید شروع ہے تو اس لیے ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر کو اپنے پلو سے باندھ کے رکھیں. ڈاکٹر صاحب, اب بات آتی ہے عید کے مواقعوں کی, اور یقیناً عید پہ ریسٹورانٹس میں جانا, ہالز کے اندر ایونٹس ہونا, یہ ساری چیزیں بڑی عام ہوتی ہیں. ایک عام شہری کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے عید کے حوالے سے کہ یہ کووڈ کے پھیلاؤ کا وہ سبب نہ بنے؟ دیکھیں, جسے کہتے ہیں نا, اس عید پہ بھی ہمیں کچھ وہ ڈسپلن رکھنے کی ضرورت ہے. ماسک پہن لیں, بغل کی عید چلیں نہ ہونا, اگلی دفعہ کر لیں گے. تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں, کمرے کھلے رکھ لیں, رش نہ ہونے دیں, کھڑکیاں کھول دیں. آج کل موسم ایسا ہے, چلو تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیں, ہوادار رکھیں جگہوں کو. یہ چند چیزیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ماسک کا استعمال, تھوڑی سی ہواداری, تھوڑا سا گیپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے اگر ہم کر لینا تو یہی کافی ہوگا اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, کب تک ریسٹورانٹس کو اور شادی ہالز کو اور ایونٹ جو مینیجرز ہیں ان کو یہ سرٹن ریسٹرکشنز جو ابھی بھی ہیں, انڈور کے اوپر سرٹن نمبر, آؤٹ ڈور کی ایکٹیویٹیز ٹھیک ہے الاؤڈ ہیں, لیکن ان ریسٹرکشنز کو ختم ہوتے ہوئے آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے سامنے تو سارے کا سارا NCOC میں ڈیٹا ہوتا ہے, آپ کے سامنے تو ساری کی ساری فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹرینڈ کیا بن رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, پیک کی طرف جا رہا ہے, یا پیک سے گر رہا ہے. تو یہ ریسٹرکشنز ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شادیوں میں لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں,
کئی دفعہ اور چونکہ کھانا سرو ہو رہا ہوتا ہے ماسک اتر جاتے ہیں, ایک دفعہ اتر گئے تو پھر دوبارہ پہننے, بہت ڈسپلن لوگ بھی جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں دوبارہ سے پہننا. اور پھر یہ دیکھیے کہ ہر کسی نے جا کے دلہا اور دلہن اور دلہے کے باپ اور دلہن کی ماں اور ایک لوگوں نے فوکس کرنا ہے, پوری گیدرنگ نے جا کے ان چند لوگوں کو ضرور ملنا ہے. تو پھیلنے کا جو ہے نا پورا بہترین انتظام اس صورت میں ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہمیں اس پہ ریسٹرکشن کرنی پڑی. سملرلی ریسٹورینٹس میں چونکہ ماسک اتر جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فار دا فورسیبل فیو ویکس تو یہ پابندیاں جو ہیں قائم رہیں گی. اللہ کرے سچویشن بہتر ہو اور ہم بہت ساری ویکسین لگا لیں تاکہ جو ہمارے گنجان آباد شہر ہیں اگر اس میں ویکسین کی پرسنٹیج ایک سرٹن نمبر سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر ہم تھوڑی احتیاط جسے کہتے ہیں اس میں چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ویکسینیشن کی طرف بھی آتے ہیں. ویکسینیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبویسلی آپ نے ہی ہمیں بتایا تھا NCOC میں کہ 70 سے 80% جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ویکسینیشن تب تک ہم ہرڈ امیونٹی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو ہم بچا سکیں گے اس سے. اچھا, ایک ویکسینیٹڈ شخص میں اور ایک ان ویکسینیٹڈ شخص میں کیا فرق ہوتا ہے اگر وہ کووڈ کیچ کر لے, اس کی بات تو میں ابھی آگے چل کے کروں گی, لیکن اس سے پہلے وہ قیاس آرائیاں جو ویکسینیشن کے ارد گرد گھوم رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. کسی نے کہا کہ جی یہ نینو چپ ڈالی جا رہی ہے, کسی نے بولا جی کہ آپ کا DNA کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی نے کہا آپ 2 سال کے اندر اندر مر جائیں گے. وہ بلڈ کلوٹنگ والی چیز جو کہ ریسرچ وائز پروو بھی ہوئی وہ بھی سامنے تھی. تو لوگ ذرا گھبرا گئے ہیں, ذرا ڈر گئے ہیں کہ ویکسینیٹ کروانا چاہیے اپنے آپ کو یا نہیں کروانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, کیا ابھی تک پاکستان میں جتنے بھی شہریوں نے ویکسینیشن کروائی ہے ان کو ایسی کوئی کمپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑا, اور اگر کرنا پڑا تو کتنے ایسے کیسز ہوں گے جو کہ اس طرح کے سامنے آئے ہوں؟ کوئی ایسا بڑا سیریس ایفیکٹ تو ہمیں دیکھنے بھی نہیں. حالانکہ جب آپ کروڑوں کی تعداد میں لگائیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اور بیماری جو کنکرنٹ النس ہے جو ساتھ ساتھ ویسے چل رہی ہے اس کا کوئی اثر سامنے آ جائے, وہ بھی ہمیں کوئی خاص ایسی چیز نہیں نظر آئی. ایک بات. اور جو بہتر اثر نظر آیا وہ یہ کہ جن لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے ان میں بیماری کی شرح جو ہے, اگر اس پاپولیشن کو ایٹ رسک پاپولیشن کو دیکھیں اور اس کا رسک کیلکولیٹ کریں نارمل پاپولیشن سے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی, تو اچھا خاصا فرق ہے. تو نہ صرف کہ نقصان کوئی نہیں ہوا, فائدہ اس کا ہو رہا ہے. اور ایک اور آپ کو اچھی چیز بتاؤں, گزشتہ روز بھی 5,80,000 سے زیادہ ڈوزز لگی ہیں. تو باوجود ان کنسپریسی تھیریز کے اور الٹی سیدھی باتوں کے, جو عوام الناس ہیں, ہماری عوام بڑی سمجھدار ہے, وہ لگوا رہی ہے ویکسین. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا, یہ انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی. میری تو دعا ہوگی کہ عید کی چھٹیوں کے دوران بھی جتنے دن ویکسین سینٹر کھلے ہیں ماسوائے ایک دن کے, تو آپ ویکسین لگوائیے, اور اس سے ہمارا معاشرہ اپنی نارمل معمول کی طرف آنے کے قابل ہوگا. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور جو ویکسین کے حوالے سے کمپلیکیشن آئی وہ یہ آئی کہ ویکسین کون سے ملک میں کون سی ایکسیپٹیبل ہے. ناؤ مے بی ویکسین کی ایفیکیسی کی بیسس کے اوپر ہو رہا ہو, مے بی گلوبل پالیٹکس کی وجہ سے ہو رہا ہو, وی ڈونٹ نو دیٹ, لیکن کچھ ممالک کے اندر سائنو ویک اور کینسائنو نہیں ایکسیپٹیبل ہے, وہاں کے لیے فائزر, موڈرنا, ایسٹرازینیکا یہی لگوانی پڑتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, جس نے لگوا لی ہے ویکسین, سائنو ویک لگوا لی, کینسائنو لگوا لی, یا ایون سپوتنک لگوا لی, اس کا کیا اگر اس نے ان ممالک میں جانا ہو تو کیا وہ دوبارہ ویکسین لگوائے؟ اور اگر دوبارہ ویکسین لگوائے تو وہ جو پہلے قطار کے اندر کھڑے ہوتے ہیں فائزر کے لوگ, وہ اتنے سارے ہیں کہ ان کو ابھی پوری نہیں لگ پا رہی. تو کس طریقے سے اس کو بیلنس کیا جائے گا, کیسے سالو کیا جائے گا اس ایشو کو, یہ جو انٹرنیشنلی اٹھ رہا ہے؟ اس وقت ہر ملک نے کوئی اپنی ہی جسے کہتے ہیں نا آدھی اینٹ کی جسے کہتے ہیں نا وہ بنائی ہوئی ہے مسجد. وہ نیچرل چیز ہے کہ ہر ملک اپنے طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ ساری گلوبلائز ہو جائیں گی, WHO کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق آ جائے گی. انٹل دین ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جن کو ویکسین نہیں لگی ہوئی اور جن کو پروٹیکشن کے لیے ضرورت ہے اور جانے کے لیے ضرورت ہے, خاص طور پہ جاب کے لیے یا تعلیم کے لیے, تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان ویکسینز کے ساتھ, اور ان کی تعداد ہمارے پاس کوانٹٹی موجود ہے ان ویکسینز کے ساتھ جو ایکسیپٹیبل ہیں ان کو. لیکن ایونچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کی جو اپرووڈ ویکسینز ہیں وہ ماننی پڑیں گی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم مختلف ممالک سے, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, بات چیت کر رہے ہیں ٹو میک شیور کہ دیکھیں وہ ہماری جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ WHO اپرووڈ ویکسینز ہیں کم از کم ان کو تو مانیں. انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب, ویکسینیٹ ہونے کے بعد اگر کووڈ ہو جائے, کچھ اکثر لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ویکسینیشن کروائی تھی, کووڈ ہمیں پھر بھی ہو گیا ہے, پھنس ہم پھر بھی گئے ہیں, اس سے اچھا ویکسین نہ ہی لگواتے, پتہ نہیں آگے 2 سال کے بعد کچھ خدا نخواستہ گڑبڑی نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب, جس کو ویکسین لگنے کے بعد کووڈ ہوتا ہے, ایک تو پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ ویکسین لگنے کے بعد بھی کووڈ
عام ہے, ہو جاتا ہے, اور وہ شخص جس کو ویکسین لگنے کے بعد کووڈ ہوا اور وہ شخص جس کو ویکسین نہیں لگی ہوئی اور اس کو کووڈ ہوا, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیویرٹی میں فرق ہے جی. جو بیماری کی شدت ہے نا, اس کا بہت زیادہ فرق ہے. اکثر لوگ اس چیز کو احساس نہیں کرتے کہ ایک تو یہ کہ بیماری ہونے کا چانس کم ہے, اسٹیٹسٹکلی ہو تو سکتی ہے لیکن اس کا چانسز بہت کم ہے. لیکن سب سے بڑھ کے بات یہ ہے, اگر بیماری ہوتی بھی ہے تو شدید بیماری کی اور ہاسپٹلائزیشن کی جو چانسز ہیں وہ اس میں بہت میجر فرق ہے, اور وہ اتنا تھوڑا فرق نہیں ہے, وہ 99% والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بیکار قسم کی باتوں میں پڑھنے کی بجائے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کریں. یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے, اس کا استعمال کریں. انٹرسٹنگ, رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہی میں بریک لوں گی اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. اب ذرا عید کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں ہم ذرا ملنے ملانے والے لوگ ہیں. مجھے وہ یاد پڑتا ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا تھا پچھلی عید پہ, نو پپیاں نو جھپیاں. تو اس عید کے اوپر بھی ہم وہی رول اپنائیں, نو پپیاں نو جھپیاں ایٹ آل. دور دور سے ملیں یا ورچولی ملیں, یا اس عید پہ تھوڑی سی چھوٹ ہے؟ میں پہلے جب بات کر رہا تھا تھوڑا ہچکچا رہا تھا یہ بات کرتے ہوئے, لیکن بہرحال یہ ان کی ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کہی تھی وہ مشہور بھی بڑی ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے ٹھیک بات کہی. اور اس دفعہ بھی ہمیں اسی طرز عمل کو اپنانا ہوگا جو پچھلی دفعہ جس کی تلقین کی. ڈاکٹر صاحب لوگوں کو ایک اور سوال بھی پوچھنا ہے, وہ یہ کہ کیا این سی او سی میں بیٹھے ہوئے لوگ, آپ ہو گئے, اسد عمر صاحب ہو گئے, باقی سارے لوگ ہو گئے, آپ لوگ بھی عید کے اوپر وہی احتیاطی تدابیر برتتے ہیں جو کہ آپ لوگ عام لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ تصویر اتروانے کے لیے ماسک اتارا 2 منٹ کے لیے, اور لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ جی دیکھیں آپ نے خود ماسک نہیں پہنا ہوا تو آپ ہمیں کیوں تنقید کر رہے ہیں یا تاکید کر رہے ہیں. تو کیا آپ لوگ بھی عید انہی ایس او پیز کے ساتھ مناتے ہیں یا آپ لوگوں کی عید ذرا مختلف ہوتی ہے؟ نہیں جی, بالکل دھیان سے ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک تو ویسے ہی وہ کہنا چاہیے جو آپ کیا کہتے ہیں پریکٹس وٹ یو پریچ والی بات, یہ تو اچھا نہیں ہوتا کہ ہم خود نہ کریں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ تمام احتیاطیں ہم برتتے ہیں. اپنے والدین کی طرف میں جاتا ہوں, بزرگ ہیں, ہمیشہ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ بیٹھتے ہیں, شیشے کھول کے رکھتے ہیں. ان کو ویکسینیٹ کیا ہے, خود کو ویکسینیٹ کیا ہے, تو اپنی طرف سے تو حت الوسع یہی کوشش کرتے ہیں. اور پچھلی 2 عیدوں سے دیکھیں, اب 1.25 سال ہو گیا کہ ہم کئی دفعہ اپنے کئی ایسے عزیز و اقارب ہیں جن کو نہیں ملے, تو کوشش اب تک یہ ہے کہ چلیں یہ گزر جائے گا وقت, اس کے بعد ملاقات. رائٹ. ڈاکٹر صاحب عید پر لوگوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے when it comes to COVID-19, اور اسپیشلی وہ لوگ جو اب کہہ رہے ہیں اب تو کووڈ بس اب ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر نہیں, پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور پاکستان میں اتنی بری صورتحال نہیں ہوگی جتنے باقی ممالک کے اندر بری صورتحال ہوگی یا ہوئی ہے. ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, نان بلیورز کو؟ اتنا کہوں گا کہ تھوڑا سا دائیں بائیں نظر دوڑائیے. کراچی میں ہسپتالوں پہ, کچھ مخصوص ہسپتالوں میں تھوڑا بہت پریشر نظر آ رہا ہے. گلگت بلتستان کے AJK کے نمبرز, باقی ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی طرف کو پوائنٹ کر رہی ہیں کہ چوتھی ویو ہمارے سامنے ہے. تھوڑی احتیاط کر لیں, یہ بھی وقت گزر جائے گا انشاءاللہ. کچھ عرصے میں ہماری اتنی ویکسین ہو جائے گی کہ ہم اس مشکل مرحلے سے نکل آئیں گے. تو آپ سب کو عید مبارک ہو, ضرور عید منائیے, لیکن یہ بغل گیر نہ ہو, تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں, ماسک کا استعمال کر لیں, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے جوائن کیا. ایڈوانس عید مبارک آپ کو, اور آئی ہوپ یو اسٹے سیف اینڈ ہیلدی. آئی ہوپ دا انٹائر پاکستان اسٹیز سیف اینڈ ہیلدی. عید کے اوپر خوشیاں بہت ہوتی ہیں, یقیناً ہم لوگوں کو اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک قربانی دینے جا رہے ہیں, ہم اپنوں سے ملنے جا رہے ہیں, ہم ایک ایسا تہوار منانے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں بانڈ کرتا ہے, ایک امت کے طور پہ بانڈ کرتا ہے. لیکن اس بانڈنگ میں یاد رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے, کیونکہ ایک انسان کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی, اور ایک انسان
کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالا یا اس کی جان لی تو پوری انسانیت کو مشکل میں ڈالا یا اس کی جان لی. تو یہ بات ہمیں بہت بہتر طریقے سے یاد رکھنی ہے. اور 6 فٹ کا فاصلہ یہاں کا زیادہ بہتر ہے وہ زمین کے اندر 6 فٹ کے فاصلے سے. اس لیے پلیز اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, عید منائیے لیکن رسپانسبلی منائیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں یہ وبا, یہ بیماری پھیل جائے. اس لیے کیونکہ اس وقت انڈین جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے وہ بہت زیادہ ریمپنٹلی پاکستان میں پایا جا رہا ہے. آئی ہوپ آپ تمام میری یہ بات جو ہے وہ یاد رکھیں گے عید کی خوشیوں کے اندر. میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا, آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.